अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नासिर बरनी ने कहा था कि साथी अगर कोई हो तो ज़िंदा ज़मीर हो, वरना रहे हयात में मुर्दों का साथ क्या। इत्तेहाद में बहुत ताकत है, समाज में यकजहती का हसूल इसी से है। इत्तेहाद से नई तहज़ीबें जन्म लेती हैं, समाज के नए निज़ाम नमू पाते हैं। लेकिन जब इत्तेहाद तकसीम में बदलता है तो मुआशरा भी इसके मनफी असरात की लपेट में आता है। हमारे यहाँ तो हुकूमत भी इत्तेहाद पर खड़ी है और अपोजिशन में भी PDM की सूरत एक इत्तेहाद मौजूद है। पहले ज़रा हुकूमती इत्तेहाद और इत्तेहादियों की बात हो जाए, क्योंकि ये इत्तेहाद भी तकसीम की जानब गामज़न है, जिसमें 3 इत्तेहादी जमातें अपने लहजे और रुख बदल रही हैं। इस तकसीम पर वैसे अपोजिशन की तनकीद तो अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन इन जमातों के बिगड़े लहजे और बदले रुख ज़रूर मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। 2 जमातों की सरगर्मियाँ और मौक़िफ़ तो कहीं ना कहीं गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन एक जमात का जिक्र हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जिसकी तकसीम शायद अभी सामने नहीं आई। बहरहाल हुकूमती इत्तेहाद की तकसीम का क्या रंग लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालिया सियासत के उतार चढ़ाव मुल्क की इस्तेहकाम को बहुत मुतासर कर रहे हैं। बकौल मसरूर आबदी, न जाने इनकलाबात और क्या क्या आने वाले हैं, न जाने इनकलाबात और क्या क्या आने वाले हैं, बड़ी शिद्दत से अब के साजिशों ने पर निकाले हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद की। अपोजिशन का ये इत्तेहाद PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी में एक मजबूत इत्तेहादी हिज़्ब इक़्तिदार से हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा बना। अब लफ्ज़ मजबूत भी तो काबिल एतराज़ है ना, लेकिन जब इत्तेहाद तकसीम हो सकता है तो मजबूत भी तो कमज़ोर हो सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं और अपोजिशन की इत्तेहाद की बात करते हैं। इस इत्तेहाद को हुकूमती तनकीद का अच्छा खासा सामना है। वज़रा और मुआवनीन की एक बड़ी तादाद शायद इसी काम पर मामूर है। हर रोज़ हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो सिर्फ बज़ाम ख़ेश यानी अपनी सोच के ताबे होता है। आए दिन की तनकीद वज़रा और मुआवनीन को तसल्ली और तशफ़ी तो ज़रूर देती है, पर अपोजिशन इत्तेहाद तकसीम नहीं कर पाती, और कहीं कहीं तो ये अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की भी एक कोशिश लगती है, क्योंकि अपोजिशन मुत्तहद हो ना हो पर तकसीम का कोई ख़ास नमूना सामने नहीं आया। आप भी जानते हैं कि सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, और पाकिस्तान की सियासत में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसकी दलील है मौजूदा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, जिसमें महदूद वक्त ने यह साबित किया कि तहरीक लाने वालों में ही तहरीक दबाने वालों की शमूलियत थी। यहाँ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का सियासत के सवाल पर दिया गया जवाब बिल्कुल सच लगता है कि आज कुछ कल कुछ ये सियासत है। हालांकि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तो पल में माशा और पल में तोला का नज़रिया वाज़ेह था, वहाँ तो आज कल की मोहलत ही न थी। मुल्क में मईशत और सियासत की हालिया सूरत हाल पर तो शायद तदबीरें भी गैर मुस्तहकम नज़र आती हैं, जिस पर अल्ताफ़ शहरियार के ये अल्फाज याद आते हैं कि हम भी क्या लोग हैं जीने की तमन्ना लेकर, हम भी क्या लोग हैं जीने की तमन्ना लेकर, घर से चल पड़ते हैं हर दिन नई तदबीर के साथ। नाज़रीन हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं बड़ी हमजहत शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल उनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत है, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, और बल्कि जिस तरह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बहुत सारे टाइटल, उसमें वो इकॉनमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, एंकर भी हैं, तो मैं महदूद करता हूँ उस तारफ़ को। इकॉनमिस्ट, बिजनेसमैन और तजियाकार मोहतरम जनाब नईम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, बहुत सर आपकी आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। मैं नाज़रीन दूसरी शख्सियत का भी तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्वेटा से, उनका ताल्लुक भी शख्सियत का शोबा सहाफ़त से है और एक तवील अरसे से इस शोबा से मुंसलिक हैं, और अच्छी खासी तवालत ये तजर्बे की जो है दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी काकड़, ब्यूरो चीफ सच TV क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके भी वक्त तजिए और
شرکت کا بہت شکریہ. میں چلتا ہوں اخبارات کی جانب. سب سے پہلی خبر جو ہے لیڈنگ سٹوری جو اخبارات کی زینت بنی. پہلے صدیقی سر آپ سے میں بات کروں گا اور یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور تمام اخبارات کی یہ شاہ سرخی ہے. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ, 7 جوان شہید ہوئے. سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن. وزیر اعظم کا جری جوانوں کے جاں بحق ہونے پر قہر دکھ اور غم کا اظہار. ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے پاکستان نے یہ دہشت گردی کے خلاف. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج پاکستان ہیں ان کی جو لازوال قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے اس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. بے شک. یہ ہر روز آپ دیکھیں کہ ہمارے جو محافظ ہیں وہ کسی نہ کسی حادثات کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ وہ اموات ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ڈائریکٹ وار کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں. یہ چھپا ہوا دشمن, کاورڈ, بزدل, جو کسی صورت میں اس مملکت اسلامی کو دیکھنا نہیں چاہتا, پاکستان کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتا, دنیا کی بہترین فوج کے ساتھ ڈائریکٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, چھپ کے وار کرنا چاہتا ہے. یہ تو دیکھیں آپ کو اگر پاکستان کے ساتھ فوج کے ساتھ اتنی دشمنی ہے, لڑائی ہے, تو آپ سامنے آگے بات کریں. آپ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں ہے. کبھی آپ افغانستان بارڈر پہ ہمارے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں, کبھی آپ بلوچستان بارڈر پہ ہمارے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں. یہ تو کھلی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا کی. میں تو کہوں گا کہ جب سے کشمیر میں 5 اگست لاسٹ ایئر جو انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا, اور پاکستان ایک واحد دنیا کا ملک ہے جو اس معاملے کو لے کے پوری دنیا میں ایک جگہ گیا, اقوام متحدہ میں گیا. ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے اقوام متحدہ میں تقریر کی اور جو انسانی حقوق کے اوپر آواز اٹھائی. اور پچھلے آپ 30 سال دیکھیں دنیا کی کون سی فوج ہے جو ہم دم ہر وقت لڑائی کے لیے تیار ہے. ہمیں تو ہماری دنیا مان گئی. وہ جس کو کہتے ہیں کہ وی آر آل دا ٹائم ان ایکشن. ہماری فوج میں پہلے تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو موبلائزیشن کرنی ہے, کہیں جانے کے لیے ضرورت ہے, تیاری. ہمارے تو فوجی ہر وقت سرحدوں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہماری حفاظت کرنے کے لیے. یہاں پہ ایک ضمن سوال ضرور ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تانے بانے تو بھارت سے جاتے ہیں. بالکل 100%. اور بھارت نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے. حالیہ ہم نے صورتحال دیکھی پائلٹ والی بھی, اور جو صورتحال رہی منہ کی کھانے کے باوجود یہ درمی کیوں برقرار رہتی ہے؟ دیکھیں سر, انڈیا کا ہمیشہ سے یہ ایشو رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ کی پاکستان پہ ہمیشہ رحمت رہی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی آئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہے ہیں. اور آج ہم دنیا کی ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہم کسی سے 2 نمبر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان دنیا میں پاور کے حساب سے کسی سٹینڈرڈ میں نیچے ہے. اگر کسی کے پاس پاور ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. اور وہ آپ وہ ضیاء الحق صاحب کا وہ ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا تھا وہاں جا کے کہ ہندو صرف ہندوستان میں ہیں, مسلمان پوری دنیا میں. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ چھپ کے وار ہو رہا ہے. اگر وار کرنی ہے تو سامنے آگے وار کریں, اعلانیہ وار کریں. اور یہ ہمت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی پچھلے 20 سال سے ہمیں اندرونی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ پورا ملک اکٹھا ہے, یکجا ہے, آئین پہ بھی, افواج پاکستان پہ بھی, اور جو ہمارا نظریہ اس پہ نظریہ پاکستان پہ بھی. یہ صرف باہر کی سازشیں ہیں, بیرونی صہیونیت سازشیں ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا اور ناظرین کو لازم یہ یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ پاکستان میں جو پرامن فضا میں ہم جی رہے ہیں, جی بالکل, ٹوٹلی کریڈٹ گوز ٹو سر. آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی پاکستان اتنا افیکٹ نہیں ہوا کسی بھی آفت سے. بالکل الحمدللہ آج ہم آزاد فضا میں جی رہے ہیں. اور میں چونکہ میرا تجربہ ہے بہت عرصہ باہر رہنے کا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم اس مملکت میں بیٹھے ہیں جہاں ہر تک اللہ کا شکر بھی ہے اور سکون بھی ہے. بالکل. صدیقی صاحب میں آگے بڑھتا ہوں, تھوڑی سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں. اور سیاست کے حوالے سے بھی جو ریڈنگ سٹوری اخبارات کا حصہ بنی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے ہے بلاول بھٹو کا خطاب. اور آپ جانتے ہیں 27 کے حوالے سے یہ برسی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی, اور وہاں پہ پی ڈی ایم کا بھی اکٹ تھا, جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے موجود. لیکن بلاول بھٹو اس وقت کیونکہ لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, ان کا اپنا ایک قیادت کے حوالے سے جو گفتگو ہے, 31 جنوری کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا. عوام کو روٹی دینے سے قاصر حکمران کسی کو نہ چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی دمادم مست کلندر ہوگا یا بس باتیں ہی ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ 31 دسمبر کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا. اب یہ بات 31 جنوری تک چلے گی, سردی زیادہ ہو گئی.
مجھے یہ بات یہ موسمی اثرات یہ ہیں موسمی اثرات ہیں. انہوں نے کہا جی سردی اسلام آباد میں بہت زیادہ ہے تو ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, کیا سیاست حکومت میں رہنے کی نام ہے؟ کیا حکومت سے باہر رہ کے پیپلز سیاست پارٹی یہ بات کر رہی ہے, اور پیپلز پارٹی یہ بات کری جو حکومت میں بھی ہے اور حکومت سے باہر بھی ہے, بالکل, اور کئی دہائیوں سے ہے. بالکل. اب کنٹینیوسلی وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. اگر اس وقت کسی کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا تو وہ نون لیگ ہے. بالکل, کیونکہ وہ آلریڈی ان کی قیادت جیل میں ہے, حکومت ان کے پاس ہے نہیں, تو اس لیے وہ کچھ بھی کریں اس وقت تو وہ کر سکتے ہیں. چلے میں صدیقی صاحب آپ کے سامنے نون لیگ کا بھی موقف رکھتا ہوں کیونکہ مریم نواز بھی کل بولی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذرا رخ کروں گا کوئٹہ کا. عبدالغنی کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں, بیورو چیف ہے سچ نیوز کوئٹہ. لیکن عبدالغنی, ہم نے جس خبر سے آغاز کیا تھا میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ وہ آغاز بلکہ آپ نے ہی دیا تھا, وہ بڑی خبر جو بریکنگ نیوز آپ نے دی تھی, اور اس کے بعد یہ تسلسل چل رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ بہت ساری خبریں آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن میں ابھی ان پہ نہیں جاؤں گا. ابھی جس خبر کی جانب جا رہا ہوں وہ بھی بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور کیونکہ سیاست کی بات ہو رہی ہے, پی ڈی ایم کی بات ہو رہی ہے, حکومت کی بات ہو رہی ہے, تو میں نے اپنے انٹرو میں اتحادیوں کا ذکر کیا ہے. تو اس میں نے ایک ذکر کیا ہے کہ ایک اتحادی حکومت کے جو ہیں وہ بھی کسی وقت رخ اپنا بدل سکتے ہیں, کوئی ناراضگیاں سامنے آ رہی ہیں. میں نے سنا ہے کہ بلوچستان میں پی ٹی آئی کی اہم اتحادی جماعت باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی, ان کی طرف سے جو ہے نا عمران خان سے ناراضگی کا اظہار نظر آتا ہے, ناراضگی نظر آتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کی, اور کوئی وجوہات بھی ہیں آپ کے پاس؟ کہ بلوچستان میں بھی جو مخلوط حکومت اس وقت قائم ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اس جماعت کا حصہ ہے, اور یہ ایک اہم اتحادی جماعت ہے اس وقت مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اب اس وقت تک اس حد تک آپ پہنچے ہیں کہ اب پہلے تو یہ بات یہ اس حوالے سے کی جا رہی تھی کہ جام کمال یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو اندرونی کچھ معاملات ہیں پارٹی کے اندر ان کو کسی حد تک وہ ایڈریس کر لیں گے یا وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی جانب چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے جو کوششیں کی ہیں, ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو اندرونی ذرائع ہیں اس جماعت کے کہ وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ سودمند ثابت نہیں ہوئی ہیں, اور اب جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اس جماعت کے اختلافات کی یوں تو دیگر کئی وجوہات ہیں, لیکن جو اہم وجہ اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان اتحاد جس وقت کیا گیا تھا, اس وقت جن امور کا احاطہ کیا گیا تھا ان پر جس طرح باقی جو جماعتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں بلوچستان میں, چونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل بھی اس سے پہلے اپنا اتحاد ختم کر چکی ہے اس جماعت کے ساتھ, تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اسی نہج تک آ پہنچا ہے. اور بی اے پی کی یہاں پہ جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف انہیں یہاں پہ زبانی جمع خرچ کے ذریعے جو ہے وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جب ان کے مطالبات کی بات سامنے آتی ہے تو ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا, چاہے وہ بلوچستان کے مالی مسائل کے حوالے سے ہو یا دیگر جو دیرینہ معاملات ہیں ان کے حل کے حوالے سے ہو. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر ایسا حلقہ ایک وجود پا گیا ہے جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر یہ معاملات اسی طرح جاری رہتے ہیں تو یہ اتحاد آگے نہیں چلے. بلکہ میں ایک اور سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ آخر اتحاد میں جو تقسیم ہو رہی ہے اس سے ساکھ بھی تو متاثر ہوتی ہے, لیکن یہ سوال کی جانب میں بعد میں آؤں گا. میں ذرا صدیقی صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ صدیقی صاحب آپ نے ذکر کیا تھا نون لیگ کا, تو مریم نواز نے بھی کل خطاب کیا ہے, اور ان کا خطاب بھی آج کل بہت جارحانہ ہوتا ہے. واضح طور پہ کہتی ہیں ہارا ہوا شخص این آر او مانگ رہا ہے, حکومت اپوزیشن اتحاد میں دراڑ کے خواب دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے گی. آپ کو یعنی یہ جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ دعوے پورے ہوتے ہوں گے یا کوئی ہوا ہوتے ہی ہیں صرف خالی پیلی اپنے ووٹ بینک کو کور کرنے کے لیے, اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے؟ دیکھیں سر, میں نے جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ نون لیگ کے پاس اس وقت لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح, وہ کوئی بھی بات کریں, جتنے بھی اگریسو ہوں ان کو اس وقت ان کا حق بھی بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی سیاست کر بھی رہے ہیں کیونکہ اس وقت ٹوٹل جماعت جو ہے وہ مریم نواز کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور تمام لیڈران جو ہیں وہ انہی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. اب سیاست کا مزہ تو تب ہے کہ آپ ملک میں رہ کے سیاست کریں. بالکل. اب سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں ہیں آپ ملک سے باہر چلے جائیں, اور جب آپ اقتدار میں ہوں آپ واپس آ جائیں, یا آپ اقتدار آنے کو تو آپ واپس آ جائیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی سیاست کی کہ ہمارے جتنے لیڈران ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف حکومت میں رہ کے ہوتی ہے.
اگر آپ دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ حکومت بھی اتحاد پہ قائم ہے اور اپوزیشن بھی اتحاد پہ قائم ہے، اور تھوڑے سے 10 سال پیچھے کی سیاست یا 15 سال پیچھے کی سیاست کو دیکھیں تو یہ جتنے اتحادی جو جتنے اپوزیشن ہے ساری کی ساری حکومتوں میں تھی، آپس میں کٹھی کسی صورت میں. ایک بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ متفق ہیں کہ ملک کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، یہ ان سب کو پتہ ہے، یہ کسی سے نہیں سنبھل سکتی یہ چیز. نہیں، یہ کہنے کہ شناسائی سب کو ہے، جانکاری سب کو ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا اس کے لیے یہ اس اکنامک کنڈیشن کو ہینڈل کرنا مشکل ہے بہت زیادہ. لیکن آپ اس بیس پہ سیاست کریں کہ وہ حکومت میں نہ رہے ہم آ جائیں، اور اس بیس پہ سیاست نہ کریں کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کے کیا ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ کل کو ہماری بھی حکومت ہے تو لوگ یہ سمجھیں کہ اپوزیشن نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ ان کو بھی ہم کنسیڈر کریں. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ابھی آپ نے کہا بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ہے وہ اتحاد سے نکلنے کی کوشش کری ہے، ایم کیو ایم روز کوئی نہ کوئی بیان دے دیتی ہے. اب پرابلم سب سے بڑا کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے نا وہ بھی ایک بیساکھیوں پہ قائم ہے نا، اپنی اتنی پاور نہیں ہے، وہ خود انتہائی آنیسٹ ہیں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے سارے نظریات میں سب ٹھیک ہے، لیکن ان کے نیچے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ رہے. تو سیاست میں جب تک آپ کے پاس الٹیمیٹ ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ہے تو آپ کو فیصلے نہیں کر سکتے. اور جیسے ابھی کاکڑ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی زبانی جمع خرچ، اب حکومت کیا کرے؟ آپ کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں، قرضے پہ آپ چل رہے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ نہیں رہی ہے اور امپورٹ پہ آپ کا سارا گزارا چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کہیں قرضے آپ کے 30,000 ارب سے 45,000 ارب تک چلے گئے ہیں، ادھر سے اپوزیشن کی 11 پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت ریٹریو ہوئی ہے. کل زرداری صاحب نے جو بیان دیے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یار عقل کے ناخن لو، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور جو کل استعفوں کی بات کر رہے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ چاہے ہماری سینٹ میں 2 ہی سیٹیں ہیں یا 4 ہی سیٹیں، ہم ان کو لوز کیوں کریں؟ کیونکہ سیاست میں حکمت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ناظرین پروگرام جاری، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. صدیقی صاحب، آپ سے مجھے اب تھوڑا سا موقف چاہیے حکومت کے حوالے سے، اور حکومت کے حکومتی اراکین کے میں چند بیانات یا ایک لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختلف اراکین یعنی فردوس عاشق آبان صوبائی معاون خصوصی یہ کہتی ہیں تاریخیں دینے والے تاریخ میں گم ہو جائیں گے. اسی طرح شبلی فراز نے تنقید کی ہے، کہتے ہیں بلاول اور مریم نے قبلے تبدیل کر لیے. فواد چودھری کہتے ہیں لاڈلوں کو ملک انٹرنشپ پر نہیں دے سکتے. اور شہباز گل کا کہنا ہے منافقت کا عالمی مقابلہ ہو تو شریف خاندان بازی لے جائے گا. مجھے صرف سوال یہ پوچھنا ہے کہ اتنے تلخ لہجے کیوں اپنائے جا رہے ہیں حکومتی اراکین کی جانب سے؟ کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہی ہوا دیتے ہیں اور واپس اسی انداز میں ان کو جملے سننے پڑ جاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے، یہ واقعی یہ ہوا دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا، وہ کہتے تھے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، لیکن میں کہتا ہوں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ پالیٹکس. اور یہ پالیٹکس میں جو الفاظی جنگ ہے نا، پالیٹکس الفاظی جنگ کا نام ہے. بالکل، جتنے الفاظی جنگ آپ کر سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی جو ہے نا ڈیپتھ ہوتی ہے عوام میں. عوام سننا چاہتے ہیں آپ کیا بات کریں. اگر آپ بالکل بھی خاموش رہ جائیں تب بھی وہ بات نہیں بنتی. اب چونکہ اپوزیشن اس وقت فل ٹائم پہ حکومت پہ چڑھائی کی ہوئی ہے، جیسے آپ الفاظ سنتے ہیں تابع دار، یہ وہ اس قسم کی بہت چیزیں آپ سن رہے ہیں. تو اب جو پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی اپنے منسٹرز کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اسی الفاظ میں بات چیت کریں، اور یہ وہ واقعی اسی الفاظ میں بات چیت کریں. جیسے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست کا ماحول اچھا خاصا خراب سیاست کا ماحول جب بہت زیادہ خراب ہوگا تو کوئی رنگ لائے گا نا. بیسیکلی سچویشن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ غصے میں ہیں، شاید وہ کنفیوز ہیں اس وقت. اسی طرح جیسے شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اب حکومت جانے یہ ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. اور وہ جیسے کل مریم نواز صاحبہ کہی تھی کہ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، بلاول بھٹو نہیں آتے، فضل الرحمان صاحب نہیں آتے. تو اب دیکھا جائے تو اینڈ پہ بات یہ ہے کہ جو اسمبلی میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں کیوں نہیں ہیں.
جو حکومت میں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں کیوں نہیں ہیں. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے شروع میں کی کہ دونوں جو اپوزیشن اور حکومت دونوں کے پاس پرابلم صرف یہ ہے کہ اسٹرانگ بیس نہیں ہے اس وقت. حکومت 2 سال سے اسٹرگل کری. اب پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان ہی اٹ سیلف تھوڑا سا مطلب مشکل تھا, مجھے سمجھنے میں مشکل آئی اس میں جب انہوں نے کہا کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جہاں آپ تھوڑی سی کو لوز بال پلے کرتے ہیں وہاں پرابلم ہو جاتا ہے. اب وہ کیا وہ وہاں سے ایک بات شروع ہو جاتی ہے, وہ شروع ہوتی ہے تو 2-4 ہفتے آپ کے میڈیا والے اس پہ لے جاتے ہیں. اب جتنی باتیں یہ معاونین کر رہے ہیں نا, یہ ان کا لیول نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا, اور جو بات اپوزیشن کے ان کا بھی وہ لیول نہیں ہے. میں نے پہلے یہ کہا کہیں نہ کہیں سیاست کا لیول, لیکن سیاست کا لیول تو کم ہمیشہ سے یہ سیاست میں یہ چیزیں رہی ہیں. آپ پچھلے دوار میں بھی دیکھیں تو بڑی ایک دوسرے پہ بہت تنقید ہوئی ہے اور پگڑیاں بھی اچھالی گئی ہیں. صاحب جو غنی کاکڑ ہیں انہوں نے جس طرح بتایا نا کہ وہاں پہ بھی اتحاد میں تقسیم شروع ہو گئی ہے. ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہی میں کہہ رہا ہوں غنی صاحب, اگر یہ سیاسی اتحاد جو ہے اسپیشلی حکومتی اتحاد میں تقسیم آ گئی ہے تو پھر سیاست کا کیا رخ ہے؟ یعنی حکومت کی اپنی ساکھ جو ہے وہ کتنی متاثر ہوتی نظر آتی ہے, اور باپ پارٹی کی آپ کو ساکھ کہاں پہ نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل سیاست بلوچستان کی کیسی ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اس وقت تو جو صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کچھ غیر یقینی سی ہے, کیونکہ ایک طرف اندرونی جو اتحادی جماعتیں ہیں بلوچستان کی مخلوط حکومت کا جو حصہ ہیں ان کے اراکین کے اندر یہ اختلافات جو ہیں یہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن میں شامل جو اراکین ہیں یا جو رہنما ہیں ان کے جانب سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. مثلا اگر میں ایک دعوے کی بات کروں تو کل بلوچستان کے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں نواب اسلم رسانی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 14 اراکین ایسے ہیں جو ان کی جماعت میں آنے کے لیے تیار ہیں, یا ان کا جو اتحاد اگر اس کے بعد کوئی بنتا ہے تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح پھر دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی کچھ ایسا ہی موقف ان کا سامنے آتا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنے موقف کو لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اس دعوے کے ساتھ اپنے آپ کو سر فہرست قرار دیتی ہوئی یہ دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. لیکن عام عوام کی اگر بات کریں جو سرو کر رہے ہیں, جو وکٹم ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ سابقہ حکومتوں نے بلوچستان میں ڈیلیور کیا ہے, نہ ہی موجودہ حکومت ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے. کیونکہ جتنا وقت اس وقت گزارا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے, انہوں نے وہ کی ایشوز, وہ بنیادی معاملات جن پہ توجہ دینے کی ضرورت تھی ان کو نظر انداز کیا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم حکومتی سطح پر آ کے بات کریں تو جو باپ پارٹی ہے وہ جو چونکہ بڑی ایک لیڈنگ رول ہے اس جماعت کا بلوچستان کی مخلوط حکومت میں, وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ وفاقی لیول پر جس طرح کے وعدے کیے گئے ہیں ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. پھر اگر پی ایس ڈی پی کی بات کی جائے, ان کا یہ موقف ہے کہ جی وفاقی پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب کمیشن کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس اجلاس سے باقاعدہ بائیکاٹ کیا تھا. ان کا بھی موقف یہی تھا جام کمال کا کہ یہاں پہ ان کے جو معاملات ہیں, مالی معاملات خاص کر, ان کو بہتر نہیں بنائے جا رہے ہیں. پھر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ منظور احمد جو سینیٹر ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے, انہوں نے پچھلے دنوں جب بیان دیا, ان کا یہ موقف تھا سینٹ میں کہ 30 ارب روپے کا جس طرح وہ اعلان سامنے آیا وفاقی حکومت کا, اس کی کٹوتی کر کے صرف 10 ارب ان کو دیے گئے. تو اب ان کو یہ موقف تھا کہ 10 ارب میں بلوچستان کے یہ معاملات کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں. صحیح. میں غنی کاکڑ آپ کی طرف آتا ہوں, میں صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. صدیقی صاحب ایک اور بڑا اہم بیان ہے میرے پاس جو اخبارات کا حصہ ہے, ہیڈ لائنز ہے تمام اخبارات کی, اور وہ اہمیت کا عامل بھی ہے سیاست میں, اور وہ ہے آصف علی زرداری صاحب. جی بالکل. وہ کہتے ہیں بدترین سیاسی مخالفین کو معاف کیا, وزیر اعظم صاحب ملک نہیں چلتا تو چھوڑ دیں. اور ساتھ میں انہوں نے واضح طور پہ بولا ملک چلانا اور کرکٹ کی ٹیم چلانا دو مختلف چیزیں ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شطرنج کے ایک بہت اچھے کھلاڑی ہیں. بالکل. انہوں نے ہمیشہ سیاست میں تدبر بھی دکھایا ہے اور سیاست بھی کی ہے, مفاہمت کی سیاست, اور مفاہمت کی سیاست بھی کی ہے, اور انہوں نے بیک وقت دونوں کو پیغام دیے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دونوں کے ساتھ بڑی نبھا کے رکھی. نہیں ابھی تک, اور ابھی تک جو سختیاں یا لہجے ان کا وہ نہیں ہے, ان کا وہ نہیں ہے, اور ان کے مشاورت ایسی ہے کہ اس طرف نہ جائیں. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں گے استعفوں کی جو بات تھی پہلے سب کہہ رہے تھے ہم دیں گے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ استعفے کیوں دے رہے ہو, آپ حکومت سے باہر ہو جاؤ گے تو لڑو گے کیسے؟
بالکل. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ریزائن کرے، جبکہ ان کے پاس پہلے بھی سندھ حکومت تھی، آج بھی سندھ حکومت ہے، اور اگر وہ ریزائن کر بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بعد دوبارہ کیا آئے گا؟ سندھ حکومت ہی آئے گی اگر آنی ہوگی، وہ بھی نہ آئی تو کیا کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات ہے اس وقت سے جو سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ سینٹ کے الیکشن. بالکل سب کچھ یہ ابھی جو بلوچستان کی بات ہو رہی ہے یا سندھ کی بات ہو رہی ہے یا پنجاب کی بات ہو رہی ہے، یہ سینٹ کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ سب کے برابر کی سیٹیں ہیں، 13 سیٹیں. اگلے 2 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم ارلی الیکشن کرا لیں گے، شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. حکومت کو بھی اپنی جگہ سخت خطرہ ہے کہ ہمارے لوگ بیچ میں سے کئی دوسروں کو ووٹ نہ دے دیں. ویسے آپ کو کس طرف جاتا ہوا لگتا ہے؟ پلڑا کس طرف بھاری ہوتا مجھے دیکھیں حکومت کی کارکردگی اگر 2 سال جیسے انہوں نے بات کی نا کہ عام آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہاں تو شاید حالات جو ہے کسی اور طرف جا رہے ہوتے. لیکن اگر مجھے آپ کہیں کہ بیلنس کرو تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 55-45 کا فرق ہے. حکومت نے بھی اپنی کارکردگی دکھائی نہیں، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود جب کہہ دیا کہ تیاری کر کے گھومنے آنا چاہیے تو اس کا 55 پہ کس کو رکھتے ہیں؟ میں اس 55 پہ حکومت کو رکھتا ہوں صحیح، کیونکہ وہ حکومت میں ہے نا. بالکل. لیکن اپوزیشن کے ساتھ بھی دیکھیں جو اچھی حکمت عملی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اتحادی بڑھائیں. اگر آپ کی اتحادی کم ہونا شروع ہو جائے، دیکھیں حکومت کے بعد اگر 2 سیٹیں بھی جاتی ہیں نا تو حکومت خطرے میں چلی جاتی ہے. اور یہ سینٹ کا الیکشن ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے حکومت کے اگلے 2 سال کے لیے. اور یہ بلوچستان میں جو بات چل رہی ہے یا جو سندھ میں جو بات چل رہی ہے یا ادھر جو باتیں چل رہی ہیں اور یہ شو آف ہینڈ کی بات ہو رہی ہے، حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے. اب یہ جو ایشوز تھے یہ پارلیمنٹ میں طے کرنے والے تھے. اب پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس بات کو طے کرتے. اور اگر چونکہ حکومت کے پاس نہیں، حکومت کے پاس میں میجورٹی نہیں ہے نا، وہ نہیں کرا سکتی تو اب وہ عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں، تو وہ عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں. تو یہ سیاست میں جو غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ گزشتہ 30 سال سے ہم سیاست میں غیر یقینی صورتحال کا ایک مسلسل تسلسل دیکھ رہے ہیں. تو اس کو جب تک ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا، ہم اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. صدیقی صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے. میں ذرا غنی کاکڑ صاحب سے اس کا آغاز کرتا ہوں اور آپ کی طرف بھی آؤں گا. عبدالغنی، جو صورتحال کورونا کی ہے پورے ملک میں اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی ہے اور اب قطرے ریشو کم بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مور دین 50% جو ہے وہ ڈیتھ ریشو ہے ایک دن کی. اس کے علاوہ جو نئے کیسز آ رہے ہیں وہ اچھے خاصے سامنے آ رہے ہیں. لیکن آپ سے تو میں بلوچستان کا جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ کورونا کی کیا صورتحال ہے، کیا حکومتی پالیسیز، حکمت عملی، اقدامات کیسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، آپ نے یہ بات کی نا کہ یہ موقف سامنے آ رہا ہے یا جس طرح حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید کمی واقع ہوئی ہے ریشو میں کورونا کے کیسز میں. میرے خیال میں کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسز. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی یہاں پہ جو پلاننگ ہے وہ اس حوالے سے اتنی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف حکومت جو ہے ڈائگنوزنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم کرتی جا رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں اتنی کثیر آبادی کے صوبے میں یہاں پہ اس وقت کوئٹہ کی آبادی جو ہے نا وہ 20 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے صوبے میں اگر صرف 220 کے قریب ٹیسٹ کل کے دن میں کیے گئے ہیں تو اس سے کس طرح آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ریشو کم ہوگا یا ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ اتنی کم تعداد. جی بالکل، یہ وہ ٹیسٹ کی یہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ وہ ہیں جو محکمہ صحت بلوچستان نے جاری کیے ہیں. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ بلوچستان میں جس طرح ڈیتھ کے ریشو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ اس مہلک وائرس سے جس طرح لوگ متاثر ہو رہے ہیں، حکومت نے تو وہ کوئی پلاننگ ہی نہیں کی ہے کہ وہ واضح کرے کہ کتنے لوگ پالیسی جو ہے وہ ناقص نظر آ رہی ہے، حکمت عملی جو ہے حکومت کی جانب سے اور اقدامات بھی. میں ایک اور بڑا اہم کویسچن اسی حوالے سے آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں ذرا صدیقی صاحب سے پوچھوں. صدیق صاحب، ملک میں واقعی بہت بری حالت ہے کورونا کے حوالے سے، شدت اختیار کر گئی ہے دوسری لہر، اور برطانیہ کو تو وہ دوسری قسم کا بھی سامنا ہے وائرس کا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال؟ دیکھیے جیسے ابھی کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑی کم ہے، اس کی وجہ سے اتنے کیسز سامنے نہیں آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1% آبادی، دنیا کی آبادی کا 1% سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو چکا ہے اور 1.7 ملین اموات ہو چکی ہیں. پاکستان بھی 10,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ سچویشن انتہائی خطرناک ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ اقدام پہلی دفعہ تو لیے تھے، لیکن سیکنڈ ٹائم یہ ہوا ہے کہ حکومت بھی پریشر میں آ گئی نا. بزنس مین کا پریشر ہے، دکانداروں کا پریشر ہے، مارکیٹ کا پریشر ہے، ریسٹورینٹس کا پریشر ہیں. تو ابھی تھوڑا سا پارشلی ہم اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. پہلی لہر پہ ہم بہت رسپانسبل تھے، اب ہم بالکل نہیں ہیں.
اب ہم بالکل نہیں اس کی ہیں، وجہ مطلب کیا ابھی نظر بڑے آتی ہے؟ بڑے کیجول ہو گئے ہیں ہم، اس لیے کہ ہماری اکانومی اس کو اتنا افورڈ ہی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے صرف انگلینڈ اٹ صرف $10 بلین کا ان کو ٹورزم اینڈ شاپنگ میں لاس ہوئے، بالکل. جو ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹریولنگ لیکن پوری چونکہ دنیا سے کٹ آف ہو گئے. ہماری پھر بھی اب دیکھیں ہم کو اکانومی پہ بیس کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اپنے گھر رہے ہیں، ہماری اپنی اپنی گاڑیاں ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ لیز ڈپینڈنٹ نہیں ہے، لیز کا ریشو پاکستان میں بہت کم ہے. ان ملکوں کی تو اکانومی ایک دم ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں. ہماری اکانومی پھر تھوڑی سی اسٹرانگ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ لیز والے معاملات اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن جہاں تک کرونا کا مسئلہ ہے وہ پاکستان میں بھی بہت ہوگا، لیکن اگر ٹیسٹ زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ آئے گا. بڑا اہم نقطہ ہے صدیقی صاحب، وہ میں غنی کاکڑ سے جاننا چاہتا ہوں. عبدل غنی، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اطلاعات ایسی ہیں کہ بلوچستان کے دیہی علاقے جو ہیں وہاں پہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اگر دیہات میں یہ صورتحال ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی ایس او پیز کے حوالے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں بالکل رانا صاحب، یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. ان علاقوں میں جو دور افتادہ علاقے ہیں بلوچستان کے، اس وقت صوبائی دارالحکومت کے اندر یہاں پہ ایس او پیز پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب اندازہ لگائیے کہ ان دیہی علاقوں میں جہاں پہ اس حوالے سے اویئرنیس کی بھی بہت کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایس او پیز پر کوئی عمل درآمد بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس حالت میں وہاں کے جو طبی ماہرین ہیں ان علاقوں میں جو مقیم ہیں، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت کوئی پلاننگ نہیں کرتی، ان علاقوں میں باقاعدہ اس مہلک وائرس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہیں کیے جاتے، تو یہاں پہ نہ صرف ایک خطرناک صورتحال بن سکتی ہے، بلکہ اس مہلک وائرس سے جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آئے روز لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، لیکن وہ رپورٹ تو نہیں ہو رہی، لیکن لوگوں کا خدشہ یہ ہے. غنی کاکڑ، اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حکمت عملی بنائی گئی دیہی علاقوں کے حوالے سے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہے. حکمت عملی اگر ہوتی تو شاید حالات اتنے گمبھیر نہ ہوتے. رانا صاحب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں تو صرف صورتحال اس طرح خراب ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسی لیبارٹری دکھائی نہیں دے گی جو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتی ہے. صرف حکومتی پیمانے پہ ہی یہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. 7 لیبارٹریاں ایسی ہیں جو اس وقت آپریٹ کرتی ہیں بلوچستان بھر میں، لیکن وہ بھی حکومتی سربراہی میں. پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انگیج نہیں کیا گیا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کیے جائیں وہ وہاں پہ جاتے تو ہیں، لیکن ان کے وہ سیمپلز نہیں لیے جاتے ہیں. ان کو کئی ہفتوں کا وقت دیا جاتا ہے. تو جب ڈائگنوزنگ کی حالت اتنی خراب ہوگی تو اس مرض پہ قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر فورم پہ سامنے آتا ہے. صحیح، یعنی اقدامات ایسے نہیں ہیں، ناقص پالیسی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور خدشہ ہے. صدیقی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا اور ایک اہم خبر، کیونکہ آپ کا تعلق سپورٹ سے بھی رہا ہے، کرکٹ کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ، اور جو صورتحال ہے 431 رنز پہلی اننگز کے ہیں نیوزی لینڈ کے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال؟ تو ابھی تک بڑی نازک صورتحال ہے. 115 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہیں، بارش ہوگی، رین ڈیلی ہوگی. جو ہماری ٹاپ آرڈر جو بیٹسمین ہیں وہ ٹوٹل فلاپ ہو چکے ہیں، اور ابھی شاید رضوان کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے فواد عالم بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی فہیم مشرف کھیل رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ، کرونا ہو گئے کچھ کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کوارنٹائن رہے ہیں وہاں پہ، انوائرمنٹ کلیمیٹائز نہیں ہو سکے وہاں پہ. اب آپ نے دیکھا T20 میں پہلے دونوں میچ ہم ہار گئے. اب دیکھا جائے تو ہمیں کیا کرکٹ میں کیا پلاننگ کرنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں پلاننگ پہ بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے یہ تجزیہ آپ کا چاہیے کہ میچ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ سر میچ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 1% چانس ہے میچ جیتنے کا، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید فالو آن ہو جائیں گے ہم لوگ، اور شاید اور موسٹ پروبیبلی ہم شاید کافی زیادہ. اب میں جاتا ہوں اس طرف کہ آخر وجہ کیا ہے؟ صحیح وجہ یہ ہے کہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر پہ چل رہے ہیں، ہم لڑکے تیار ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایشوز کیا ہیں. محمد عامر کا ایشو آپ کے سامنے ہے، ایک بہترین بالر ہے، وہ سیاست کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد ہماری بورڈ میں تبدیلیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں. تو پہلے آپ نے دیکھا نا کہ جب ریجنل کرکٹ ہوتی تھی، جیسے اب عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم وہ لوگ اب کیوں نہیں پروڈیوس کر سکے؟ مطلب سائیکولوجیکلی اعصابی طور پہ ہم اپنے پلیئرز کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کر سکتے کہ جب وہ باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھیلنے جاتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو اعصابی طور پہ مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ پہلے آپ کے 3 بیٹسمین آؤٹ ہو جائیں، 2 بیٹسمین آؤٹ ہو جائیں تو نیچے
نیچے کا جو بیٹنگ آرڈر ہے نا ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ کریز پہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. بالکل یہ جو سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہے نا اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ امید آپ کو لگتی ہے کہ کوئی اسٹرکچر بدلے گا؟ سر یہ تو ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت محنت کرنی پڑے گی, ان کو لڑکے پراپرلی تیار کرنے پڑیں گے. جیت کی طرف نہیں جا سکتے ہم لوگ تو ڈرا بھی نہیں کر پائیں گے. سر یہ میچ تو ڈرا نہیں ہو سکتا نا, صحیح اس میں ہاں بارش ہے, نہیں اگر بارش ہے تو بارش ڈرا کر سکتی ہے. وہی امیدیں آپ کی باہر یا دعائیں یا موسم ہے, آپ کو ویدر ہے, سوٹ وہ کرے گا, کر سکتا ہے. ادروائز کرکٹ ادروائز تو تو آپ مجھے نہیں. کوئی صورتحال نظر نہیں آتی اس میں. اور آپ کو لگ رہا ہے شور کے یہ فالو آن کی طرف جائیں گے ہم لوگ؟ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. صحیح. صدیق صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. عبدالغنی کاکڑ آپ کی شرکت, وقت اور تجزیے کا بھی شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.